दोस्तों चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर फरमाएं, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पाक वेउस मोहम्मद बनशाह, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज बात करते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद है, उन्होंने अपनी सरबराही के लिए जनाब मौलाना फजलुर रहमान को मुंतखब किया है। ये सब लोग जान चुके। अब हम इसका तजज़िया करते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जो इस पर मुंतज हुए, क्यों मौलाना ही सरबराही करेंगे, हालांकि मौलाना की पार्टी इलेक्टोरल वेट के नुक्ता नज़र से देखें तो बाकी मेन पार्टीज़ जैसे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, उनके मुकाबले में यकीनन इलेक्टोरल स्ट्रेंथ के हिसाब से वो ज़रा कम साइज़ है उनका। तो क्या वो कैसे राज़ी हो गया? यानी किसी भी सियासी पार्टी के सरबराह या आम सियासतदान के लिए जब कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी उसको आगे कर दे ऑफिशियली, फॉर्मली, ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ये गोया पॉलिटिकल एलिवेशन है। तो ये मौलाना के हक़ में कैसे हो गया? बात यह है कि यानी जो जब से ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है और वो गखड़ मंडी के चीफ ठग जो हैं कमर बाजवा साहब, जब से उन्होंने यानी एक ले पालक लेकर लोगों के सरों पर बिठाया और पाकिस्तान के अवाम को उनकी राय दहिंदगी के हक़ से महरूम किया, उसी दिन से मौलाना वो शख्सियत हैं जो फ्रंट फुट पर हैं। वो पहले दिन से, अगरचे बाकी भी पार्टियां इस बात पर क्लियर थीं कि ये फ्रॉड इलेक्शन है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है, यरगमाल बनाया जा रहा है, गन पॉइंट पर गोया अपने ले पालक को बिठाया जा रहा है। तो बाकी पार्टियों की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ थी, मौलाना की मुख्तलिफ थी। मौलाना का उस मौक़िफ़ का लॉजिकल उसी लेवल का कंक्लूजन था कि क्योंकि ये इनवैलिड है, ये चोरी शुदा मामला है, तो इसकी रिकवरी होनी चाहिए, यानी अवाम को यह हक़ लौटाना चाहिए। और उसके लिए ये है कि हलफ़ी ना उठाएं, जब उठा लिया तो फिर ये कि इससे इस्तीफ़ा दें और एक फुल थ्रोटल्ड जो मूवमेंट है वो स्टार्ट की जाए। बाकी पार्टियों के अपने ज़ाहिर है उनकी असेसमेंट थी या एक उनकी मैकेनिक्स है, तो वो सब जानते हैं कि क्या वजूहात थी, इस पर हज़ार मरतबा बातें हो गई। तो बहरहाल एक तो फैक्टर के मौलाना पहले दिन से क्लियर माइंडेड हैं कि ये अल्टीमेट स्ट्रेटजी है, ये गोल है। दूसरा, न सिर्फ वो क्लियर माइंडेड हैं बल्कि फ़िज़िकली और एक्टिवली उन्होंने प्रूव किया है। यानी वो गोया मुकदमतुल जैश है इस मज़ाहमत का, वो फ्रंट लाइन पर रहे इस वाले से। यानी किसी भी तहरीक में या किसी भी कोई मकसद का हसूल जिसके लिए जद्दोजहद की जाए, अगर आपका ज़हन कंफ्यूज्ड है, क्लियर माइंडेड नहीं है स्ट्रेटजी पर या उसके मकासद पर या उसकी सच्चाई पर, तो ज़ाहिर है ये एक प्रॉब्लम है। आप कभी जीत नहीं सकते, कभी एंड पर नहीं जा सकते सक्सेसफुली। लेकिन मौलाना के मामले में वो क्लियर माइंडेड हैं, एक्टिव हैं, फ्रंट लाइन पर हैं और बड़े वोकल हैं, लिहाजा ये फैक्टर्स हैं। और फिर यह है कि उनका ज़ाहिर है कोई भी सियासतदान होगा, उनकी अपनी ज़ाती जो पार्टी है जिसके वो बराह रास्त सरबराह हैं, वो उनकी असल स्ट्रेंथ और काडर है। और जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं इस वक्त जो उनमें सबसे फायर्ड और चार्ज्ड और कमिटेड काडर है वो यकीनन मौलाना की पार्टी है। उस हिसाब से देखें तो उस कैटेगरी में जो लोग फाल करते हैं वो मौलाना के पास ज़्यादा न्यूमरस हैं, ज़्यादा तादाद है पीपीपी और नून लीग के मुकाबले में। इसलिए कि पीपीपी और नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनमें से ठीक है बहुत सारे कमिटेड भी बड़े होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गोया एज पर होते हैं कि जब मौसम ख़राब हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि डांग सोटा बर्दाश्त करें। तो इसलिए ये अपोजिशन पार्टियों ने बड़ा उनका ये साइब फैसला है कि वो मौलाना को आगे लाए हैं और ये जो एजाज़ है, ये जो ताज है क़ुव्वत मज़ाहमत की सरबराही का, ये मौलाना के सर ही सजता था और उन्होंने सजा दिया।
اب ظاہر ہے کچھ پارٹی مثلا مسلم لیگ نون تو سینٹر یا سینٹر رائٹ پارٹی یا رائٹسٹ پارٹی ہے، انہیں تو کوئی ایسا کوئی سائیکولوجیکل یا آئیڈیالوجیکل پرابلم نہیں ہے مولانا کو آگے لانے میں، لیکن اسی طرح باقی جو لیسر مذہبی رنگ رکھنے والی پارٹیاں جیسے جے یو پی کے شاہ اویس نورانی ہیں یا جمعیت اہل حدیث کے پروفیسر ساجد میر ہیں یا اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ریلیجیس ٹچ رکھتے ہیں، تو اس والے سے انہیں کوئی یعنی لبرل ورسز ریلیجیس کا پرابلم نہیں ہے، لیکن کچھ پارٹی جیسے پیپلز پارٹی ہے ANP وغیرہ انہیں یقیناً تذبذب تھا، اور یہ ایک فطری بات ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چیف ڈاکو آپ کو حکم دے رہا ہے تو آپ نے اس کے پیچھے لائن بنانی ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک فورسز کا معاملہ ہے، اور یہی تو رائٹ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ فریلی یہ ڈیسائیڈ کریں، لہذا اگرچہ ان میں ریلکٹنس تھی، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی وہ اس پر متفق ہو گئے۔ اب اس کی فردر ظاہر ڈیٹیلڈ ہوں گی کہ پروونشل سیٹ اپ کیسے بنتے ہیں، ان سے لیسر لوور لیول پر کیسے بنتے ہیں، لیکن آغاز اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کبھی آغاز کر سکتے نہیں، خوف لگتا ہے جنہیں انجام سے، تو اب ہمارے لیڈروں کو کم از کم خوف نہیں لگ رہا، وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور عوامی سینٹیمنٹ کو صحیح پروجیکٹ کیا ہے، اور وہ جو حجاب میں بیٹھتے بھی تھے اور سامنے بھی تھے اور سب کچھ بلے کی طرح کھا بھی جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا نام نہیں لینا جی، اب لوگ ان کا نام نہ صرف پہلے بھی جانتے تھے، لیکن پہلے وسپرز میں باتیں ہوتی تھیں، اب تھڑوں پر کھل کے باتیں ہوتی ہیں، اور کسی بھی قوم کا کلیئر مائنڈ وہی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک لیڈرشپ کی صورت میں اگر عوامی لیول پر بھی آپ کے گولز کلیئر ہیں، عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ولن ہیں، یہ ہیرو ہیں، یہ مقاصد ہیں ہم نے حاصل کرنا اور یہ رکاوٹ آگے ڈالے ہوئے ہیں، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ویل بگن از ہاف ڈن، اب اچھا آغاز ہو گیا۔ گویا وہ ایک اور انگریزی میں کہا جاتا ہے، مجھے کبھی کبھار انگریزی دوستوں سے یعنی انگریزی جاننے والے دوستوں سے ملاقات ہو تو میں ان سے چیزیں چرا لیتا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے بکراتیت جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑی انگریزی، تو وہ کہتے ہیں کہ دی فرسٹ بلو از ہاف دی بیٹل، یعنی پہلا جو آپ ڈیلیور بلو کرتے ہیں وہ گویا آدھی جنگ تو وہی جیت جاتا ہے۔ تو اس والے سے مولانا کو PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ بنانا گویا دیٹ واز دا فرسٹ بلو ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ ایٹ دی رائٹ ٹائم، اور سمجھ لیں کہ ہاف بیٹل جو ہے وہ آپ نے جیت لی ہے۔ اب اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کا پہلا تو یہ ہے کہ میسج ان ٹھگوں تک، وہ جو باوردی ٹھگ ہیں، جنرلز پیزا ٹائپ جو لوگ ان تک یہ بات ڈیلیور ہوگی کہ اب اپوزیشن فورسز جو ہیں وہ یعنی دی مین بزنس، کہ اب ان کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا، اب وہ ہیرا پھیری نہیں کی جا سکتی۔ تو اب ظاہر ہے وہ عملی طور پر بھی سڑکوں پر گویا آ رہے ہیں، جلسے جلوس بڑی حد تک شروع ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ وہ مومنٹم گین کریں گے، وہ سٹیم پکڑیں گے۔ تو اس والے سے یعنی جو نیکسٹ مہینے ہیں وہ بڑے ڈیسائسو ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی گویا صف بندی کر رہی ہے، مزید اپنے ظلم و ستم کے لیول کو اوپر کر رہی ہے۔ وہ ابن انشاء نے فرمایا تھا، اہل وفا سے ترک تعلق کر لو، پر ایک بات کہیں، کل تم ان کو یاد کرو گے، کل تم انہیں پکارو گے۔ ہمارے جو دوست یعنی کنفیوز رہتے ہیں، اب وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا آپ نے بوٹیا بن کے بوٹوں کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے، یا ایک باعزت قوم کی حیثیت سے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اور آپ کے فری ووٹ سے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہوں اور وہ انتظام میں مملکت چلائیں، تو وہ بہتر ہے، یا کہ ریاست جو ہے وہ بوٹوں کے تلے رہے تو بہتر ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دوستوں کو کہیں گے کہ وہ میدان میں نکلیں، اپوزیشن پارٹیوں کا ساتھ دیں اور پاکستان کو آزاد کروائیں۔ تو انشاءاللہ گویا اب یعنی وہ جو بعض لوگ یہ شکایت کرتے تھے، گلا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ جد و جہد نہیں کرتے، میں بھی کہتا تھا کہ وہ دھوپ برداشت نہیں کرتے، یقیناً اب انہوں نے دھوپ برداشت کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا اور بہت ساری دھوپ پہلے برداشت کر لی ہے۔
تو وہ گویا وہ جو خوف کا ایک ماحول تھا اس کو پارا پارا کر دیا. اس میں یہ سارے لیڈرز ہی شامل ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ بظاہر ہم لگتا ہے نا کہ یہ لبرل ہے اور یہ ریلیجیس ہے، الٹیمیٹلی جب آئین کا حلف اٹھایا جاتا ہے تو وہ بے شک پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو یا مولانا ہو، وہ اسی آئین کا حلف اٹھاتے ہیں اور اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے اور حکومت کا کام ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو انیبل کرنا ٹو لیو دیئر لائف اکارڈنگ ٹو دی ٹینیٹس آف اسلام، اور کوئی قانون یہاں اس کے خلاف نہیں بنے گا وغیرہ وغیرہ. لہذا اس سینس میں الٹیمیٹلی حقیقی معنوں میں جو ویسٹ میں لبرلزم ہے اس کی خواہش تو لوگوں کی ہوگی، لیکن پاکستان میں اس کا کوئی خاص نہ مستقبل ہے نہ ہی کوئی اس کا پرچارک اس لیول کا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے سب سے اہم اور بانی رہنما تھے، وہ بھی یعنی کوئی ملک کو اس سینس میں لبرل نہیں بنا سکے، یعنی اس آئین سے جو انہی کے دور میں بنا اس میں اسلام کو نہیں نکال سکے. اس لیے جو ہمارے دوست ظاہر ہے اب مختلف ڈائیورسیفائیڈ ہے نا اپوزیشن کے کانسٹیچوئنٹس جو ہیں، کوئی مولانا کے ہیں، ظاہر ہے وہ مذہبی رنگ ان پر غالب ہے، اس طرح باقی مذہبی پارٹیوں کے، اس طرح مسلم لیگ نون ہے وہ اس کا رائٹسٹ ہے، پیپلز پارٹی لیفٹسٹ آپ کہہ لیں یا سینٹر لیفٹ کہہ لیں، ANP وغیرہ. لیکن الٹیمیٹلی یعنی یہ ایک ٹیکنیکل فرق تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا پریکٹیکل امپیکٹ کانسٹیٹیوشن پر کوئی نہیں ہے جب تک وہ اس کانسٹیٹیوشن کے بنیادی پرنسپلز سے کمیٹڈ ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ سارے کمیٹڈ ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوستوں کو یہ پیغام ایک دوسرے کو دینا چاہیے، یاد دہانی کرانا چاہیے کہ مزاحمت کرنے والی پارٹیاں حقیقتاً ایک یونیفائڈ فورس ہے. یہ مختلف رنگ ہیں، یقیناً مختلف لوگوں پر مختلف رنگ ظاہر ہے، وہ معاشرے میں ایسے ایک خاندان میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے، کسی میں کوئی رجحان زیادہ ہے. تو اس والے سے دام درم سخن اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ اب منزل دور نہیں ہے. اب جو بوٹیا لوگ ہیں، جی بوٹیا مینس کہ جو بوٹوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی دیکھیں کہ 20ویں صدی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، 21ویں صدی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ سمجھانا پڑتا ہے بھائی بوٹوں کے نیچے رہنا کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اصرار کرتے ہیں ہم نے بوٹوں کے نیچے رہنا ہے. ان کو میں کہتا ہوں کہ شاہ دولہ ولی کے چوہے کہ جن کی جو فیکلٹی آف ریزننگ ہے اس کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے پروپیگنڈے کے طریقے سے، پروپیگنڈے کے ٹول سے. تو بات لمبی ہوگی، علیحدہ میں ویڈیو ایک نظم کی لاؤں گا، وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ جو شاعری میں بات کی جاتی ہے اس کا اپنا مزہ ہے اور سننے کا بھی اپنا مزہ ہے. تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ.